औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है बुज़ुर्गों बदतर के अजीम तर नाम से जो रात के गंगूर अंधेरों को सुबह सादिक की शफाफ शफक में तब्दील कर देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ादी डिजिटल के प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल और हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे रावलाकोट में जो ख़तरनाक कैदी फ़रार हुए हैं उस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है उस पर बात करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदे जिन्होंने आज धरना दिया है 76 में उस पर भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत हैं उस पर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, बताइएगा कि रावलाकोट जेल से 18 ख़तरनाक कैदी जो है वो फ़रार हो गए हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, जबकि जेल काम जो है इंतज़ामिया है उन्होंने बार बार तहरीक भी की थी कि मकानियत का मामला है और दीगर सेंसिटिव इशूज़ हैं और इनके जो केसेस हैं वो मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद की अदालतों में ज़ेर कार हैं, तो इसलिए उनको ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में जो कैदी हैं फ़रार होने में कामयाब हुए। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आज़ाद कश्मीर में कैदियों के जेल से फ़रार होने के इनफरादी वाक़यात तो पहले भी होते रहे हैं। इक्का दुक्का कैदी जो है वो मुशक्क़त के दौरान या तारीख पर पेशी के दौरान जो है ना वो पुलिस के साथ मिलकर या पुलिस को जल्द देकर जो है ना वो भागते रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ है, बेशुमार वाक़यात से हैं। इनफरादी तौर पर एक दो कैदी जो है ना इतने बड़े पैमाने पर यह पहला मौका है, इतना बड़ा वाक़या जिसमें 18 से 20 कैदी जो है वो मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत जो है वो जेल से फरार हुए। और ये वाक़या जो है ये रावलाकोट जैसे गुंजान आबाद शहर के जो रावलाकोट जेल है वो इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में है और है भी ये बहुत पुरानी जेल। तो इस जेल में ख़तरनाक कैदी जो थे वो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से एक कैदी हैं शहजाद गाजी उनको कहते हैं, उनका केस था वहाँ और उन्हें उस जेल में रखा गया था। भागने वाले कैदियों में जो है वो सज़ा याफ्ता थे सारे। ये सिर्फ गाजी जो शहजाद है ये अवलाती थे, बाकी सारे सज़ा याफ्ता कैदी है। कुछ कत्ल केसों में, कुछ मनशियात के केसों में, कुछ को उम्र सज़ा मौत हुई थी, कुछ को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई थी, कुछ जो है वो उम्र कैद की सज़ा की तकमील के करीब थे, जिनमें एक कैदी जो है ना वो गोली लगने से जो है ना वो मारा गया और उसके सामने से गोली लगी है। तो ये जो सारा अमल है रावलाकोट से जेल से कैदियों के फ़रार का, ये एक मशकूक सी सूरत है इसकी। अगर ये बाद में इंतज़ामिया ने जो है इस पर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि जेल के बहुत सारे मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस ने, जो जेली पुलिस है उसने जेल का इंतज़ाम संभाला है। लेकिन उससे पहले जो है ना ये ख़त किताबत होती रही है। इस खदशे का इज़हार किया जा चुका था पहले ही कि रावलाकोट जेल में जो ख़तरनाक कैदी बंद हैं वो किसी फ़रार का मनसूबा बना रहे हैं और यहाँ चूँकि रावलाकोट में सिक्योरिटी के हवाले से इतने मुनासिब इंतजाम नहीं है, तो ये केस जो है इनके किसी बेहतर जगह पर मीरपुर में मुंतकिल करके वहाँ ये इनको समाप्त भी किया जाए और इनको कैदियों को वहाँ रखा जाए। हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना वो रवायती तसाहल का शिकार रहता है हमेशा। फ़ाइल आती है तो फिर जब तक फ़ाइल के पीछे जो है ना कोई साइल ना हो, वो फाइल हरकत नहीं करती, तो ये जो सरकारी काम होते हैं ये इसी तरह चलते रहते हैं। इस वाक़े ने आज़ाद कश्मीर की जो दफ्तरी निज़ाम है, जो ख़त किताबत का निज़ाम है जिसमें ताख़ीर और इल्तवा होता है, उसको बुरी तरह बेनकाब किया, एक्सपोज किया। नायली का सवाल उठाया है जी, ये नायली नहीं है बल्कि ये जो अदम दिलचस्पी है अपने काम से। महकमा दाखिला ने जो ख़त किताबत की है उसको उसका पीछा करना चाहिए था। महकमा कानून ने जो इस हवाले से इत्तिसाल का मुज़ाहरा किया है उस पर भी उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए था और अदालत की जानब से, हाई कोर्ट की जानब से जो है ना वो एक केस मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे मामले में महकमा दाखिला और महकमा कानून जो है ना दो ये ज़िम्मेदार हैं। अब ये जो बड़ा वाक़या हो गया कैदियों के फ़रार का और बदकिस्मती है, देखें 48 घंटे हो चुके हैं कैदियों को फ़रार हुए हुए और रावलाकोट के शहर से सारा शहर ज़्यादा किस्म का सील किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी कैदी के पकड़े जाने की इतलात नहीं है। जो हमारी जो पुलिस है और जो हमारी जो पुलिस की इस्तेदाद कार है और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी अहलियत सलाहियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी एक ये भी कहा जा रहा है जी कि ये जो कैदी फ़रार हुए हैं रावलाकोट से, ये मनसूबाबंदी के तहत एक इसके पीछे कुछ मकासद हैं, जैसे FC या PC का जो तैनाती है उसका जवाज़ फराहम किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना मुकामी पुलिस इस अहल नहीं है कि वो अमन अमान बाहर रख सके और कैदियों के मामलात भी जो है ना वो देखभाल कर सके। उसके लिए अब जेलों की हिफाजत के लिए भी जो है ना वो अगर PC या FC मंगवाई जाती है तो उसका जवाज़
بن چکا ہے اس واقعے کے بعد. کچھ حلقے اس معاملے کو اس طرف جوڑ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ جی اگر آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں, ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, ساتھ ہی بلدیاتی نومنتخب بلدیاتی نمائندگان کی تحریک بھی شروع ہو گئی ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ امن امان کا جو مسئلہ ہے ایک تھریٹ فیل کی جا رہی ہے, کیونکہ ایک بڑا لانگ مارچ ہوا ہے جو میرپور سے شروع ہو کر مظفر آباد میں ختم ہوا ہے, یا مظفر آباد میں کچھ تشدد واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں 3 جانیں ضائع ہوئی اور ایک پولیس اہلکار بھی جو ہے میرپور میں اس کی جان بھی گئی. تو یہ سارے واقعات جو ہیں نا, یہ اگر اس واقعات کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنتا, ذمہ داران کا تعین ہوتا, تو یہ قیدیوں کے فرار کی بھی نوبت نہ آتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہماری جو حکومت ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہی ہے. حکومت کمیشن کیوں نہیں بنا رہی؟ یہ جو قیدیوں کے فرار کے واقعے کی تو انہوں نے کوئی بنانے کا اعلان کیا کہ کمیشن بنے گا یا انکوائری کمیٹی بنے گی, لیکن جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی تو انسان تھے. جو مظفر آباد میں 3 تحریک کے دوران جن کی جان گئی, وہ جو پولیس اہلکار جو شہید ہوا, وہ سارے واقعات میں, اور کوٹلی میں جو پولیس کو مار پڑی, سارے واقعات میں جو ڈڈیال کا واقعہ تھا وہ بنیاد تھا. تو اس واقعے سے لے کر جو 8 سے 13 مئی کے دوران جتنے بھی واقعات ہوئے ان کی چھان بین کری ہے. عدالتی کمیشن بننا چاہیے تھا لیکن نہیں بنا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جان بوجھ کر جو ہے نا ان معاملات کو سے جان چھڑا رہی ہے, یا اپنی وہ نہیں چاہتی کہ حکومت کی نااہلی یا حکومت کے ملوث ہونے کا کوئی کسی بے نقاب ہونے کا کوئی خدشہ ہو. اس خدشے کے پیش نظر جو ہے نا کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے ابھی تک. اشمیر صاحب, انسپیکٹر جنرل پولیس نے جو فرار ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایس پی خاور کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی ہے. چلیں وہ اپنا کام کرے گی. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا اشمیر صاحب, راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا ہنگامہ خیر کوئی سنا اجلاس ہوا ہے, کوئی اندرونی کہانی پتہ چلی ہے آپ کو؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی مجلس عملہ کا اجلاس جو ہے نا وہ طلب کیا گیا تھا آج کے دن, جو ہے نا وہ ابھی تک جاری ہے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں. اور اس اجلاس کی جو اب تک کی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ انتہائی ہنگامہ خیز اجلاس رہا ہے, جس میں کارکنوں آوی رہے ہیں. نعرے بازی بھی کچھ ہوئی ہے؟ جی, نعرے بازی بھی ہوئی ہے, الٹ بازی بھی ہوئی ہے, بدمزگی بھی ہوئی ہے. اور پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں, مجلس عملہ کے اجلاس میں کارکن اتنے بفرے ہیں, کارکن بہت غصے کا وائلیٹ ہوا ہے. اس میں ڈسپلن دیکھیں نا, کارکن جو ہے نا, ڈسپلن وہاں ہوتا ہے جہاں قیادت اور کارکنوں کے مابین جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہو, فاصلے نہ ہوں. یہاں ثابت ہو گیا ہے کہ کارکنوں اور جماعتی قیادت کے درمیان قطعاً کوئی روابط نہیں ہے, فاصلے سامنے آئے. پہلی دفعہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی جو یہ تنظیم ہے, اس کا مجلس عملہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں کارکن جو ہے نا وہ پھٹ پڑے. ایک طوفان جو ہے نا وہ ان کے اندر جو ایک لاوا پکا ہوا تھا وہ آج پھٹا ہے, اور کارکنوں نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا مسلم لیگ نون کو بطور اتحادی اپنا حصہ سمجھتی ہی نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہے. یہ پہلے سے باتیں چلتی رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, لیکن جماعت کے پلیٹ فارم پر جو ہے جماعتی قیادت ہمیشہ کہتی رہی ہے جی کہ ہم جلد اجلاس بلائیں گے اور اجلاس بلا کر جو ہم سفارشات بھیجیں گے. تو سفارشات اس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جاتی رہی. ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے, صدر مسلم لیگ نون جو ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے موجودہ وزیر اعظم جو ہے انوار الحق کو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انوار الحق صاحب ہٹ گئے یا یہ وزیر اعظم نہ رہے تو اس کا متبادل انہیں ہونا چاہیے, شاہ غلام قادر صاحب کو. تو اس خوش فہمی کا شکار ہو کر جو ہے نا وہ انوار الحق صاحب کی جو ہے حمایت کرتے رہے. لیکن آج یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ جماعتی قیادت کی اس حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بہت بڑی جماعت ہے, گراس روٹ لیول کی جماعت ہے. 2016 کے الیکشن میں 2-1 حاصل کی تھی انہوں نے. اور آج بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون کسی بھی شعبے میں کسی جماعت سے کم نہیں ہے. جماعت بڑی تعداد میں اس جماعت کے کارکن جو ہیں وہ متحرک ہیں, زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے. بلدیاتی نمائندگان میں بھی وہ موجود ہے, وکلاء میں بھی وہ موجود ہیں, اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ تاجر ہے اور اسٹوڈنٹ ہیں. مسلم لیگ نون کے آج کی جو راولپنڈی کے اجلاس میں جو ہے نا یوتھ جو ہے نا اس نے ایک قسم کا وہ پورا جو جہاں اجلاس ہو رہا تھا جس حال میں, اس حال کو انہوں نے اپنے نرغے میں لے لیا اور نعرے بازی کی شدید قسم کی, اور حکومت کے حامی کو جو ہے نا وہ غدار قرار دیا اور فوری مطالبہ کیا. جو وزراء جب عائد ہو تو ان کو دیکھ کر تو نوجوان بفر گئے اور انہوں نے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا, اور وہ وزراء تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر چلے گئے. جماعت کی قیادت میں ابھی فاروق قادر صاحب کا خطاب چل رہا تھا جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو فاروق قادر صاحب نے کافی سنجیدہ گفتگو کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ آزاد کشمیر کا سیٹ اپ موجودہ اسٹیٹس جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور بہت جلد جو ہے نا آزاد کشمیر یہ سازشوں کا مرکز بن جائے گا, انٹرنیشنل سازشوں کا مرکز بن جائے گا. پھر ایک بات انہوں نے نشاندہی کی ہے جی کہ راہ جو ہے وہ
جسمانی طور پر نہیں لیکن مالی اور نظریاتی طور پر آزاد کشمیر کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرف سے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر مالی وسائل بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، اور دیگر ذرائع سے بھی جو ہے اس کو تحریک کو مختلف لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے آزاد کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے سوالات اٹھا رہا ہے، غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے، یہ ناراضگی جو تھی یہ بعض انتظامی معاملات کے وجہ سے تھی، گورننس کی وجہ سے تھی، لیکن یہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کا کردار جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، اس حوالے سے حکومت ذمہ دار ہے سارے نظریاتی فکری انتشار کی۔ یہ بتائیں ہاشمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس میں کارکنوں نے جس جذبات کا اظہار کیا، جس غصے کا اظہار کیا، جو سوالات اٹھائے، جو مطالبات کیے، قیادت ان کو ایڈریس کرے گی؟ ایک دوسرا یہ بتائیں، یہ تو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے تو بڑے سینسٹیو انکشاف کیے ہیں، یہ تو لمحہ فکریہ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی، قومی قیادت کے لیے بھی۔ فاروق حیدر صاحب تو ہمیشہ سے اس طرح ان خدشات کا اظہار کرتے رہے، اپنی جماعت کے پلیٹ فارم پر پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے جی کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس تبدیل ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر راہ کے حوالے سے جو انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ تو فاروق حیدر انتہائی زیرک اور مترک سیاستدان ہیں، اور عوام کی نبض جو ہے اس پر ہاتھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے، عوام کو کیا معاملات ہیں۔ ان کی جو آج کی گفتگو ہے مجلس عاملہ کے اجلاس میں انہوں نے ایک لیڈر کا خطاب کیا ہے اور لوگوں کو مشورہ دیا ہے جی کہ وہ آپ جو ہے نا اتنے جذباتی نہ ہوں، ٹھنڈے انداز میں، یہ جماعت کا فورم ہے، ڈسکشن کا فورم ہے، یہاں مشاورت کا ہونی چاہیے، اور جو بھی مشورہ ہے وہ آپ ان کو اختیار دے دیں مشتاق مناز صاحب کو اور شاہ غلام قادر صاحب کو، تاکہ یہ مرکزی قیادت تک آپ کے جذبات پہنچا سکیں۔ اور کارکنوں نے اپنے جذبات جو ہے نا وہ اس کا اظہار کر دیا، نعرے بازی کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے۔ وہ جو ہے وہ اگر نہ بھی پہنچانا چاہیں نہ پہنچے تب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا یہ بہت جگہوں پر لائیو دیکھا گیا ہے یہ مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہے، اور حکومت آزاد کشمیر تک کم از کم یہ پیغام پہنچے ہے، مسلم لیگ نون اب ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ آزاد کشمیر کا خطہ ہے جی جو بہت کئی ماہ سے جو ہے مختلف سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اب ایک نئی بات پھر سامنے آ گئی ہے، ایک اور جو کلاس ہے نمائندگان کی، بلدیاتی ادارے کے جو نمائندگان ہیں، کونسلر صاحبان ہیں، انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے، احتجاج کے لیے انہوں نے دھرنا دے دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں حکومت ان کے مطالبات کو ایڈریس کرے گی؟ ایک، کیا ان کے مطالبات جائز ہیں؟ سہیل صاحب، آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب نے بلدیاتی انتخابات کا رسک لیا۔ 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخاب کا ہونا ایک بہت بڑا آزاد کشمیر کے اندر یہ انقلابی قدم تھا۔ اگرچہ سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی تاب نہیں لا سکی اور بہت جلد ختم ہو گئی، لیکن جو لوگ منتخب ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کے ذریعے، وہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ نوجوان قیادت، تعلیم یافتہ قیادت، باشعور قیادت جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جو خود کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناگزیر ہیں، وہ اپنے لیے بلدیاتی نظام کو خطرہ سمجھتے ہیں، چونکہ سارے ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے ذریعے خرچ ہونے والے۔ ہماری حکومت نے جو ہمارے ہاں یہ رواج یہ ہے کہ ایم ایل ایز کو ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں، ایم ایل ایز کو نوکری کے کوٹے دیے جاتے ہیں، ایم ایل ایز کو سڑکیں دی جاتی ہے، یہ سارے کام جو ہے بلدیاتی نظام کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں انہیں ابھی تک جو ہے نا اس حکومت نے نہ تو فنڈز دیے ہیں، نہ ان کے اختیارات کا تعین کیا ہے، نہ ہی ان کے لیے دفتری مکانیت مہیا کی گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت بلدیاتی نظام سے خوفزدہ ہے، ان کو مفلوج رکھنا چاہتی ہے، انہیں وسائل نہیں دینا چاہتی، اختیارات نہیں دینا چاہتی، تاکہ ایم ایل ایز کا جو مافیا ہے وہ مضبوط رہے اور حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں کے لیے ایک اور خبر سننے میں آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا بلدیاتی نظام کے حوالے سے۔ تو بلدیاتی اداروں سے منسلک جو نو منتخب عہدیداران ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے اختیارات اور وسائل اور فنڈز کے حصول کے لیے جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ چکی ہے، اور آزاد کشمیر بھر سے آئے ہیں، پورے آزاد کشمیر سے آئے ہیں، اور بھرپور نمائندگی ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا ہے، دھرنا دے دیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ آج کے دن رات کو یہ پہنچے تھے اور ابھی تک یہ دھرنا جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ابھی تک ان کو اس نے نہیں کیا، گورنمنٹ نے کوئی سنجیدہ نہیں لیا، کوئی کارروائی کر اس کو بات چیت کی طرف نہیں گئی ہے۔ تو یہ حکومت کو اس طرف جانا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی، بلدیاتی نمائندگان کو، بلدیاتی اداروں کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وسائل مہیا کیے جائیں۔ ان کے مطالبات بالکل درست ہیں، بالکل جائز ہیں،
یا تو آپ الیکشن نہ کرواتے یا تو یہ ان کا وجود نہ ہوتا تو پھر آپ متبادل کر سکتے تھے، لیکن ابھی آپ کو کوئی ایسا رائے فرار ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، اس وقت تک حکومت کی کوئی مذاکراتی کمیٹی ان کے پاس نہیں گئی؟ وہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ نئی سیاسی جماعت کیا بننے جا رہی ہے؟ نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو ہے نا کچھ دن پہلے ایک یہ خبر تھی جی کہ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس اور موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے مابین جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا یہ خفیہ ملاقات ہوئی تھی؟ یہ آج اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی ہے، تو دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ تنویر الیاس صاحب کی جو حکومت ختم ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے نا کشیدگی تھی، تو اس ملاقات میں جو ان کی اسلام آباد میں ہوئی ہے اس میں طے کیا گیا ہے جی کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جائے جس میں تنویر الیاس صاحب وسائل فراہم کریں اور قیادت کریں اور اس موجودہ جو حکومت ہے اس حکومت کی سرپرستی کریں۔ تو ابھی تک جو ہے نا یہ مشاورت کی حد تک کی ہے، کیونکہ بعض ایسی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو نئی سیاسی جماعت کے قیام کی کوششوں پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہو گئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ کوئی نئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اس کی کوئی جو سوچ ہے یا جو کاوش ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ ہمارے مہمان جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب نے راولہ کوٹ سے جو قیدی فرار ہوئے ہیں ان کی جو فرار ہونے کی وجہ ہے وہ یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کچھ سیاسی حلقے کچھ دیگر حلقے اس سے وہ دیگر کسی اور کہانی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بات کی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے مہمان نے ایک انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل میں جو ہے اپنا یہ بات کہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے خدشات بڑھ گئے ہیں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ انکشاف کیے ہیں انہوں نے ہمارے مہمان نے، اس کے علاوہ دیگر موضوعات پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا، آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔